वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इकराम, ये आज का हमारा 48वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते हैं उनसे आगही हासिल करना हमारा मकसद है। शरीयत की रोशनी में इस्लामी अहकाम, इस्लामी तालीमात, इस्लामी मसाइल सीखना और सिखाना हमारा मकसद है। आपके सवाल रहेंगे और हमारे जवाब रहेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। कुछ लोगों के सवाल पहले से ही आए हुए हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का किस भाई का क्या हमारा पहला सवाल है। जी, एमडी राशिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मोहम्मद हारून तयागी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। एमडी आसिफ राव, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या कुर्बानी का गोश्त काफिर को दिया जा सकता है? अगर दे दिया है तो देने वाला गुनहगार तो नहीं होगा? मोहम्मद आसिफ राव शेरपुरी। अच्छा जी, अच्छा सवाल क्या है। कई लोगों ने ये सवाल इससे पहले भी मुझसे कर लिया है कि क्या कुर्बानी का गोश्त काफिर को दिया जा सकता है या नहीं। हमारा कोई गैर मुस्लिम दोस्त है और गैर मुस्लिम भी इस मौके पर जो है एक एतबार से बाज़ के सुनने में आया है कि वो तमन्ना रखते हैं कि हमें गोश्त मिले और हम उसको पका करके खाएँ, जो खाने वाले हजरात होते हैं वो। तो शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? याद रखिए, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि कुर्बानी का गोश्त अपने गैर मुस्लिम दोस्त को, पड़ोसी को या कोई और जानने वाला हो, तो कुर्बानी का गोश्त काफिर को, गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब वो आगे वो खाएगा, उसकी मर्ज़ी है, तो उसकी शरीयत में क्या मसला है वो जानेगा। लेकिन हमारी तरफ से दिया जा सकता है, बल्कि ये एक बहुत बेहतर मौका है कि अगर हम अपनी कुर्बानियों में से कुछ गोश्त उनको दे देते हैं तो शायद एक उख़ुवत और मोहब्बत और भाईचारगी का भी इसके अंदर एक पैगाम मिले कि एक कुर्बानी जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो जहाँ हम गरीबों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, तो गैर मुस्लिम को भी देने की इजाज़त दी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे चल कर के इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर निकलेगा और हमारी तरफ से एक अच्छा पैगाम उन लोगों के लिए जाएगा। तो बहरहाल काफिर को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। जी आगे चलिए। SA ऑफिशियल कह रहे, मुफ्ती साहब, जो गुजरात में दारुल देवबंद है वहाँ सिर्फ़ कुरान हाफिज़ के लिए एडमिशन मिल सकता है क्या? जी, दारुल के आप कौन से की बात कर रहे हैं मुझे इल्म नहीं है। अगर आप थोड़ा उसका मुकम्मल नाम मुझे भेज दें या बाद में रब्ता कर लीजिए व्हाट्सएप पे या फ़ोन नंबर पे, तो मैं उन लोगों से रब्ता कर लूँगा। गुजरात में कुछ हैं उलमा मेरे राब्ते में, कुछ हजरात हैं मेरे राब्ते में। अगर दारुल कंथारिया की अगर आप बात कर रहे हैं, भरूच, जो भरूच में है, या कोई और की बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे बाद में रब्ता कर लीजिएगा। मैं उनसे मालूम कर लूँगा कि उनके यहाँ कहाँ तक की पढ़ाई है, एडमिशन का क्या सिस्टम है फ़िलहाल और क्या निज़ाम है, तो बाद में तहक़ीक़ कर लूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा आगे चलिए। कौन है हमारे भाई? मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस मसले के बारे में, हज्जाम नाई के साथ कुर्बानी करना कैसा है? इनका पेशा है सिर के बाल काटना, दाढ़ी मुड़ना वगैरह, तो क्या उनके साथ कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हज्जाम के ताल्लुक़ से हालांकि एक वक्त ऐसा था कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम के साथ इस सिलसिले में जो है काफ़ी झगड़ा हो गया था। उन्होंने ये मसला बताया था, तो जो हज्जाम जो कौम है तो वो उनके ख़िलाफ़ हो गई थी। तो मसले को अच्छे से समझ लीजिए पहले। देखिए, हज्जाम दो तरह के होते हैं। एक तो वो हैं कि जो हलाल बालों के साथ साथ में हराम बाल भी काटते हैं, जैसे आपने बताया कि दाढ़ी भी काटते हैं, हालांकि दाढ़ी मुंडाना क्या है, हराम है। तो अगर कोई हज्जाम ऐसा है कि जो सिर के बाल भी काटता है और दाढ़ी के बाल भी काटता है, तो दाढ़ी के बाल काटना भी गुनाह है और उससे उसकी जो कमाई और उजरत हो रही है वो भी क्या है, हराम है। ठीक है, वो भी क्या है, हराम है। तो आप ये देख लें कि उसकी हलाल आमदनी भी है कि नहीं। ज़ाहिर है कि अगर दोनों बाल काटता है तो उसमें हलाल आमदनी भी आ ही गई है, अगरचे हराम भी है लेकिन हलाल आमदनी भी उसके अंदर आ गई है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उनको शरीक किया जा सकता है, उनको शरीक किया जा सकता है। और अगर कोई हराम बाल नहीं काटता, दाढ़ी वगैरह के बाल नहीं काटता, बहुत सारे हज़रात हैं ऐसे जो अल्लाह से डरते हैं, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई यहाँ दाढ़ी और शेविंग वगैरह नहीं की जाएगी, किसी को सिर्फ सिर के बाल कटवाने हैं, बगलों के बाल हैं या मूछें वगैरह बनवानी हैं तो वो बनवा सकता है। तो बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने अपने दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी की पूरी आमदनी क्या है, हलाल है।
تو جس نائی کی، جس حجام کی آمدنی بالکل حلال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کی حرام آمدنی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس کے ساتھ حصہ لینا درست ہوگا، اور ہم یوں کہیں گے کہ اس نے جو اس میں حصہ لیا ہے وہ حلال کی آمدنی سے لیا ہے۔ ہاں اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی حجام کی ٹوٹلی کمائی حرام ہی حرام ہے اور وہ حرام کے پیسے سے حصہ لے رہا ہے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ پھر قربانی نہیں ہوگی، نہ خود اس کی ہوگی، نہ دوسرے شرکاء جو اس کے ساتھ میں شریک ہیں نہ ان کی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں۔ جی آگے چلیے، فین آف مفتی معمر بدر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ حافظ عبدالشکور رویم حسین، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہے؟ حشمتی آفیشل، حضور قربانی کیا کہہ رہے ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ کو، یہ کس کی سنت ہے؟ دیکھیں قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ تینوں کے تینوں ایام قربانی ہے جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، اور اگر کوئی 10 کو نہ کر سکا ہو یا نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ 11 کو اور 12 تک کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں دن کسی بھی دن قربانی کی جائے تو وہ قربانی ہی کہلائے گی، اور وہ قربانی شرعاً معتبر بھی ہوگی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ 10 کو کریں، 11 کو کریں یا 12 کو کریں، افضل یہ ہے کہ 10 کو ہی کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ اب کس کی سنت ہے؟ ظاہر سی بات ہے سنت ہمارے دیار میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور 11ویں دن اور 12ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے یا نہیں، میرے علم میں تو فی الحال ایسی کوئی روایت نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے احادیث ہوں بہرحال، کیونکہ احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو۔ تو میرے علم میں تو فی الحال ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضور نے 11ویں دن یا 12ویں دن قربانی کی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہے قربانی کے 3 دن ہیں تو کسی بھی دن کی جائے تو قربانی بہرحال ان کی ادا ہو جائے گی۔ سعید الرحمن، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبد المتین اسامہ، ماشاء اللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ رضوانہ کوثر کہہ رہے ہیں عورت کی شرمگاہ میں لیکویریا جم جاتا ہے، جب وہ استنجا کرے اور اس سے ٹکرا کر پھر پانی شلوار پر گئے تو کیا تمام پانی اور ٹانگوں پر گرا ہوا پانی ناپاک ہوگا؟ دیکھیے وہ جو پانی ہے نا تو وہ گندا پانی ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر دھونے کے وقت میں اگر وہی پانی گندگی سے دھلا ہوا پانی اگر کپڑے کے کسی حصے پہ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ حصہ بھی دھونا پڑے گا، جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا اور وہ حصہ بھی دھلنا پڑے گا۔ تو اس لیے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ میں صفائی کا یہ کام انجام دینا چاہیے۔ باقی جہاں جہاں بھی وہ لگ جائے گا تو چونکہ ناپاک قطروں کے ساتھ میں اگر پانی مل جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہی ہو جائے گا، تو اس لیے پھر اسے پاک کپڑے سے دھلنا ضروری ہے۔ غسل کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جہاں جسم پر لگ جائے، جہاں کپڑے پر لگ جائے تو پھر اس کو دھل لینا چاہیے۔ کچھ دینی وظائف، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سعید الرحمن کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ ہم اکیلے یعنی سنگل ہی قربانی کرتے ہیں، اگر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے وقت ویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں ویٹ میں خود کے لیے کم رکھ کر فیملی اور غریبوں کے حصے پر زیادہ گوشت اپنے خوشی سے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، لیکن اگر کوئی آدمی کم زیادہ دینا چاہے، اپنے لیے زیادہ رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، اپنے آپ کم رکھ کے دوسروں کو زیادہ دے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ کی ایثار اور قربانی کی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے کم زیادہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 حصے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایکول کیا جائے، ایکول کیا جائے، 3 حصے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بھئی غریبوں کو بھی کچھ دیا جائے، رشتہ داروں کو بھی کچھ دیا جائے اور اپنے لیے بھی رکھا جائے۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو محروم کر دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی کا حصہ رکھا ہے تو اس میں سے تھوڑا، بھلے ہی آدمی تھوڑا ہی دے، یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں برابر جتنا اپنے لیے رکھا ہے اتنا ان کو دے، ایسا نہیں ہے۔ 3 حصے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی رکھے، کچھ حصہ رشتہ داروں کے لیے بھی رکھے اور پھر اپنے لیے بھی رکھ لے۔ تو اپنے لیے کم رکھنا وہ بھی جائز ہے، زیادہ رکھنا وہ بھی جائز ہے، تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ آپ زیادہ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں غریبوں کو دے دیں، زیادہ رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو دے دیں، اور زیادہ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایم ایس حسین، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم او سلیمان فلاحی مظاہری گجراتی، بہت لمبا نام رکھا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اونٹ میں 10 حصے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ بڑے جانور سے مراد ہوتا ہے گائیں، بیل، بھینس وغیرہ، اور اونٹ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو بڑے جانور کے اندر صرف اور صرف 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، صرف 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے 10 نہیں ہو سکتے، صرف 7 ہی آدمی ہیں، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہو، تو اس کے اندر صرف
ساتھ ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ فضل الرحمان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر قربانی کا بکرا 1 سال کا ہو جائے اور وہ بہت دبلا پتلا ہے اور اس کو قربان کرنا ہے تو کیا اس بکرے کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، دیکھیے اصل شریعت نے اعتبار کیا ہے عمر کا، اصل شریعت نے عمر کا اعتبار کیا ہے۔ تو اگر کسی بکرے کی عمر 1 سال ہو جائے شرعی ضابطے کے اعتبار سے، شرعی تاریخ کے اعتبار سے، ہجری تاریخ کے اعتبار سے، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو بکرے کی یا بھینس وغیرہ کی جو عمر ہے کہ بھائی بکرا بکری ہے 1 سال ہونا چاہیے، بھینس وغیرہ ہے 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ ہے تو 5 سال ہونا چاہیے، تو یہاں جو عمر کا لحاظ کیا جائے گا نا تو وہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے، یعنی چاند کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، سب کا دار و مدار چاند کے اوپر ہے۔ چاند دیکھ کر کے مہینہ بدلتا ہے، چاند دیکھ کر کے روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے حج کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی قربانی کے اس میں بھی جو اعتبار ہوگا تو وہ چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگر کسی جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کو 2 دانت آئے ہوں نہ آئے ہوں، وہ دبلا ہو، پتلا ہو، موٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عمر مکمل ہو گئی ہے تو اس کو قربان کرنا کیا ہے، جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ آگے چلیے سعید الرحمن جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ عاصم پٹیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میرا سوال ہے نکاح کم سے کم کتنے خرچے میں ہو سکتا ہے؟ نکاح فری میں بھی ہو سکتا ہے بھائی، کرنے والوں کے لیے نکاح فری میں بھی ہو سکتا ہے، اور فری میں اس طریقے سے ہوگا، آپ نے جو ہے 2 گواہ بلا لیں کم سے کم، باقی جتنی بڑی مجلس ہو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں، امام صاحب سے کہیں بھائی میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ امام صاحب آپ کا نکاح پڑھا دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نکاح کے بعد میں چھوارے تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے، آپ چاہیں تو اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو کہ اگر آپ نے چھوارے تقسیم نہیں کیا ہے، کوئی اور مٹھائی تقسیم نہیں کی تو کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے۔ آپ نے صرف نکاح کیا، امام صاحب نے نکاح پڑھایا، بیوی کو لے کے گھر میں آ جائیں، ہنسی خوشی رہیں سہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو فری میں بھی نکاح ہو جائے گا، کرنے والا ہونا چاہیے۔ باقی اس میں آپ جتنا ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کی ہمت کے اوپر بات ہے، آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے۔ آپ چھوارے لے کر کے آ گئے، چھوارے کی جگہ آپ رسگلے مٹھائیاں لے کر کے آ گئے تو اور زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ آپ نے ولیمہ کیا، صرف پلاؤ بریانی کھلا دی، کم خرچے والا ہے۔ آپ نے اسی میں اور کئی ساری ڈش ایڈ کر دی ہے، نئی سالن بھی ہونا چاہیے، روٹی بھی ہونی چاہیے تو اور خرچہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے اس میں اور اسٹارٹر بھی ایڈ کر دیے ہیں، نہیں 3-4 اسٹارٹر بھی ہونے چاہیے تو اور خرچہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ آپ کے اوپر بات ہے، شریعت میں تو ایک دم بالکل آسان ہے، فری میں نکاح ہو جائے گا، فری میں نکاح ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میرا ضابطہ ہے کہ جو بالکل سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے میں اس کا نکاح فری میں پڑھاتا ہوں، لیکن جس نے لاکھوں کا انتظامات کیا ہوا ہے، کھانے خرچے کے ہال بک کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر میں فری میں نہیں پڑھاتا، پھر کم سے کم میری فیس ہے 5,000 روپے۔ یہ میرا ضابطہ ہے، جب دنیا کی چیزوں میں تم لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہو تو جو نکاح پڑھائے گا تو اس کا اتنا ہدیہ تو بنتا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح فری میں بھی ہو جائے گا، اگر آپ سادگی سے کرنا چاہتے ہو آپ جائیے، انشاءاللہ فری میں نکاح ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور جتنی چیزیں آپ ڈالتے جائیں گے تو خرچہ بڑھتا جائے گا، آپ کے اوپر بات ہے۔ احمد تنبولی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ فضل الرحمان بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اوکے جی ٹھیک ہے جی۔ ریحان خان روزہ کس دن کا رکھنا چاہیے اس مہینے میں؟ جی دیکھیے ویسے تو یہ 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، علماء فرماتے ہیں کہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ذی الحج کی یہ 10 راتیں ہیں اور یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی اور بھی کئی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن خاص کر کے جو یوم عرفہ ہے، خاص کر کے جو یوم عرفہ ہے جسے ہم کہتے ہیں 9 ذی الحج، جو حاجیوں کے حج کا دن ہوتا ہے، حاجی جس دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو حاجیوں کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو 9 تاریخ کو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، تو 9 ذی الحج کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ تو غیر حاجی کے لیے، جو حاجی نہیں ہیں تو غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے یعنی ٹوٹل 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔
تو اگر کوئی چاہے 1 2 3 سے لے کر کے 9 تک روزہ رکھ سکتا ہے، چونکہ 10 کی تو قربانی ہے، 10 کو تو جو ہے وہ کر نہیں سکتے، روزہ رکھ نہیں سکتے، تو 1 سے لے کر کے 9 تک بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں تو 2 3 4 5 جتنے آپ کی مرضی ہے رکھنے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 9 ذی الحج کا تو روزہ رکھ ہی لینا چاہیے، تاکہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہ جو قربانی کے 3 4 دن ہیں ان کو چھوڑ کر کے پھر آگے پورے مہینے آگے کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، چھوڑ کے رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، مرضی آپ کی۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں یوم عرفہ کا روزہ کب؟ کچھ لوگ سعودی کو فالو کرتے ہیں، جی نہیں، دیکھیے یوم عرفہ سے مراد یہ ہے 9 ذی الحج، یوم عرفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ حاجی لوگ کا حج وہاں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یوم عرفہ سے مراد ہے 9 ذی الحج، 9 ذی الحج یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ تو جس ملک میں جس تاریخ کو جس دن 9 ذی الحج ہوگا تو اس دن ان کو روزہ رکھنا ہے، سعودی کو فالو نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر سعودی کو فالو کریں گے تو کئی ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سعودی کے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی ہمارے یہاں کے اور وہاں کے ٹائم میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا فرق ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے کا فرق ہے، تو پھر آپ کو سحری بھی وہاں کے اعتبار سے کرنی پڑے گی، افطاری بھی وہاں کے اعتبار سے کرنی پڑے گی، چونکہ ہمارے یہاں سورج غروب ہو جائے گا لیکن وہاں شام کے 5 بج رہے ہوں گے، وہاں شام کے 5 بج رہے ہوں گے اور ہمارے یہاں سورج بھی غروب ہو جائے گا، وہاں جو ہے ہمارے یہاں سحری کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور وہاں سحری کا وقت ہوا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ مکمل فالو نہیں، اگر آپ کو فالو کرنا ہے تو مکمل فالو کریں، ٹھیک ہے، جب وہاں دن نکلا ہے تو آپ روزہ رکھیں، جب وہاں سورج غروب ہو گیا تو آپ روزہ چھوڑ دیں، تبھی تو کہلائے گا نا کہ یوم عرفہ ہے اور آپ سعودی کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک دن آگے پیچھے کا ہے، جیسے ہندوستان ہے تو یہاں پر ایک دن آگے پیچھے کا کہ سعودی ایک دن آگے ہے اور ہم لوگ ایک دن پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ ممالک والے سعودی سے ایک دن پہلے چلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں 9 ذی الحج پہلے آ جائے گا، سعودی میں بعد میں آئے گا، تو وہ لوگ کیسے فالو کریں گے؟ وہ لوگ کیسے فالو کریں گے؟ چونکہ جب سعودی میں 9 ذی الحج ہوگا تو وہاں قربانی والا دن ہوگا، تو وہ لوگ کیسے اس کو فالو کریں گے؟ تو کچھ ممالک وہ ہیں جو پیچھے چلتے ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جو آگے چلتے ہیں، تو اگر سعودی کو فالو کریں گے دونوں کے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی، چونکہ وقت میں بہت بڑا ہوا ہے۔ بعض ممالک وہ ہیں کہ جن میں سعودی میں اور وہاں میں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی میں جب رات ہو رہی ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، وہاں دن ہوتا ہے تو سعودی میں رات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیسے سعودی کو فالو کریں گے؟ تو اس لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنے یہاں کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، اپنے یہاں کا چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ تو جس ملک میں جس دن 9 ذی الحج ہوگا اسی دن ان کو روزہ رکھنا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے، جو لوگ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ ان کی عقل کا قصور کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ شرعی مسائل سے اور صحیح بات سے ان کو واقفیت نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اس کی واضح اور مضبوط دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، آگے چلیے۔ عاصم پٹیل جزاک اللہ، جی شکریہ۔ سیفی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ رحیم خان کہہ رہے ہیں جماعت سے نماز کی صف میں درمیان میں کرسی لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن کرسی والے حضرات کو چاہیے کہ وہ ایک سائیڈ میں کرسی لگا کر کے نماز کو پڑھیں، کیونکہ اگر آپ بیچ میں صف لگا لی ہے تو اس سے صف کا جو لیول ہے وہ برابر نہیں ہوتا، صف بندی جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی ہے کہ بیچ میں ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا آگے نکلے ہوئے ہے، یہ والا ساتھی بھی پیچھے ہے، یہ والا ساتھی بھی پیچھے ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صف جو کرسی پر نماز پڑھنے والے ہیں تو وہ صف کے اخیر میں چلے جائیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن بیچ میں کوئی نہیں آیا تو تب بھی بھائی آپ ٹھہرے رہیں، انشاءاللہ بیچ میں اتنے تو لوگ آ ہی جائیں گے کہ جس سے پہلی صف مکمل ہو جائے، تو صف کے اس کنارے پر اور اس کنارے پر ایک ایک یا دو دو کرسی لگا دی جائیں، تاکہ جو صف کا جو بیچ کا جو دیدم ہے، صف بندی ہے، اس میں کوئی خلل نظر نہ آئے، خرابی نظر نہ آئے، یہ بہتر ہے۔ باقی اگر کسی نے بیچ میں لگا کے نماز پڑھ لی تو نماز تو تب بھی ہو جائے گی۔ جی آگے چلیے۔ کون ہے ہمارے بھائی؟ سعید الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ہدیہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی گوشت بھی زیادہ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے الگ سے قصاب جو لوگ ہیں ذبح کرنے والے، اگر آپ نے الگ سے ہائر کیے ہیں، بک کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہر کوئی نہیں جانتا ذبح کرنا، تو جو قصائی لوگ ہوتے ہیں ان کو بک کرتے ہیں بھائی آپ آ کر کے ہمارا جانور کاٹ دینا، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو اب ان کا تو ہے نہیں، تو وہ آئیں گے تو کاٹیں گے تو ان کو تو ہدیہ چاہیے، کیونکہ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، گوشت بوٹی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کی محنت جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی محنت کی اجرت تو وہ لیں گے ہی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو
تو اگر کوئی دوسرا بندہ آ کر کے آپ کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، بوٹی کرتا ہے، وہ سب چیزیں کرتا ہے، وہ اس کا جو بھی اجرت وہ طے کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 1000 2000 1500 جو بھی آپ کے علاقے میں جو بھی آپ کے ایریے میں چلتا ہو تو اس اعتبار سے آپ طے کر لیں، تو ان کا لینا بھی جائز ہے، آپ کا دینا بھی جائز ہے۔ رہ گئی بات گوشت کی، تو دیکھیں بعض جگہ یہ ہے، بعض جگہ قصائی لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی ہم گوشت بھی لیں گے، ہم گوشت بھی لیں گے۔ یاد رکھیے کہ ان کا یہ شرط لگانا غلط ہے۔ آپ ان سے کہتے ہیں بھائی ہماری مرضی ہے، ہم دینا چاہیں گے تو دیں گے، نہیں دینا چاہیں گے تو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کی اجرت کے بدلے میں گوشت دینے سے علماء نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر یہ کہ بھائی پیسے نہیں دیں گے، جو قربانی کا گوشت ہے اسی میں سے آپ کو گوشت دے دیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی قصائی یہ کہتا ہے پیسے بھی لیں گے گوشت بھی لیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں جن لوگوں کی قربانی ہے، جن کے حصے ہیں، وہ اپنی خوشی سے اگر دینا چاہیں تو وہ دے دیں، جیسے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے، غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، تو اسے قصائی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اپنی خوشی سے جو دینا چاہے، جتنا دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا دونوں، لیکن شرط لگا کے نہیں ہونا چاہیے کہ دینا لازم ہی لازم ہے، اگر نہیں دیا تو وہ ناراض ہوتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ابو سعید انصاری السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ مفتی صاحب، میں بارش میں بھیگا ہوا تھا اور میں نے آخری صف میں نماز پڑھی ہے تو میری نماز ہو جائے گی؟ میں نے صف بنائی نہیں تھی کیونکہ میں بھیگا ہوا تھا بارش میں۔ دیکھیں مسجد کا ہی اگر حصہ تھا جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ صف کے کسی ایک کنارے میں، یعنی جو صف پہلی دوسری جو بھی تھی جس میں جگہ تھی، تو اس صف کے کنارے پر آپ چلے جاتے۔ اب بیچ میں کئی ساری صفیں چھوڑ کر کے آپ لاسٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جس صف میں آپ نے نماز پڑھی ہوگی تو بھیگی تو وہ صف بھی ہوگی یا وہ جگہ بھی بھیگی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر آپ بھیگے ہوئے تھے تو جب پچھلی صف بھیگی ہے تو اگلی صف بھیگ جاتی، کیا فرق پڑتا تھا؟ تو بہتر تو یہی تھا کہ جو صف چل رہی تھی لائن کی، جو اصل صف بندی تھی پہلی دوسری جس میں جگہ خالی تھی، آپ اسی میں چلے جاتے۔ زیادہ آپ کو وہ تھا تو آپ ایک سائیڈ میں کونے میں کھڑے ہو جاتے تاکہ بعد میں آنے والے آپ کے آزو بازو میں آ جاتے۔ لیکن مسجد کے حصے میں اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز آپ کی مال کراہت یعنی کراہت کے ساتھ میں آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مسجد سے باہر کا حصہ تھا جہاں پر نماز پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اقتداء کے لیے ایک شرط ہے اتصال مکان، اتحاد مکان، یعنی جگہ کا ایک ہونا۔ تو پوری مسجد جو ہے یہ ایک جگہ کے حکم میں ہے، تو آپ نے مسجد میں بیچ میں پیچھے کے حصے میں یہاں وہاں جہاں بھی پڑھی ہوگی، تو چونکہ مسجد پوری کی پوری ایک ہے تو کسی بھی حصے میں اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اتحاد مکان پایا گیا، تو اتحاد مکان جب پایا گیا ہے تو آپ کی اقتداء مان لی جائے گی۔ لیکن بیچ میں چونکہ صفیں خالی تھی تو اس کی وجہ سے نماز مال کراہت ادا ہو جائے گی، تھوڑا مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے۔ ایم ایس حسین، اچھا ٹھیک ہے۔ عارف ڈونگرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، اگر ایام قربانی سے قبل وہ آدمی انتقال کر جائے تو اس جانور کا کیا کریں گے؟ بالتفصیل بتائیے۔ جی اچھا سوال ہے۔ بعض دفعہ اس طرح کی صورت پیش آ جاتی ہے کہ کسی آدمی نے قربانی میں حصہ لیا تھا لیکن قربانی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے شکل یہ ہے کہ چونکہ مرنے والا جب مر گیا تو اس کا تمام مال میراث ہو گیا، اب جو اس کے شرعی وارث ہیں، حصے دار ہیں، ان تک وہ مال پہنچے گا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے جو وارثین ہیں، بیٹا، باپ، ماں، بہنیں، جو بھی ہیں، جو بھی اس کے شرعی وارث ہوتے ہیں، تو اگر وہ سارے وارث جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آپسی رضامندی سے یوں کہیں بھائی ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جو حصہ لگا ہوا تھا وہ قربانی کر لیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی منع کر دے، بولے نہیں بھائی مجھے تو اپنا مال چاہیے، چونکہ اس نے اگر 2000 وہاں دیا ہوا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ 2000 بھی وارثین میں بٹنا ہے، یہ وارثین کا حق ہے اس کے مرنے کے بعد میں، کیونکہ وہ مر گیا تو اس کے ذمے سے قربانی ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ مرنے والا قربانی سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اس کے ذمے لازم نہیں رہا ہے، چونکہ آدمی کے ذمے لازم ہے، جب آدمی نہیں رہا تو قربانی کہاں کی؟ تو جب وہ مر گیا تو اس کے حصے کے جو پیسے تھے یا جو حصہ تھا وہ وارثوں کا ہو گیا، تو اگر وارثین اجازت دیتے ہیں تب تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وارثین اجازت نہ دیں تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر وارثین میں کوئی نابالغ ہے، یاد رکھیے تب بھی اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص سے کہیں کہ بھئی آپ یہ حصہ خرید لیں اور اس حصے کے پیسے لے کر کے اس کے جو وارثین ہیں ان کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وارثین اجازت دیں، سب کے سب عقل مند ہیں، بالغ ہیں، یاد رکھیں نابالغ نہیں، سب کے سب عقل مند ہیں، بالغ ہیں، سب خوشی سے اجازت دے دیں تو پھر اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ورنہ تو نہیں ہوگی۔
عبداللہ منیار کہہ رہے ہیں السلام علیکم، پسند کی شادی کرنا کیسا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ میں نے ابھی حال ہی میں اس سلسلے میں بیان اپلوڈ کیا تھا کہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے، براہ کرم تقریباً 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے اچھے سے اس کو سمجھایا ہے، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا، میں یہاں بتانے سے بچ جاؤں گا، چونکہ وہی باتیں میں نے وہاں بھی بتائی ہیں، وہی باتیں یہاں بھی بتاؤں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی ہی ویڈیو ہے کہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے۔ عبداللہ منیار کیا کریں مسجد کا پانی لے کر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد کا اگر کوئی ٹیوب ویل ہے، ہینڈ پمپ وغیرہ ہے جو صرف اور صرف مسجد کے لیے ہی لگایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا پانی اپنے گھر لے کر کے جانا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اگر لگانے والوں نے اس نیت سے لگایا ہے کہ بھئی مسجد کے استعمال بھی آئے گا، گاؤں والوں کے استعمال میں بھی آئے گا، تو اگر لگانے والوں نے اس نیت سے لگایا ہے کہ گاؤں والے بھی استعمال کریں اور مسجد والے بھی استعمال کریں تب تو اجازت ہے، لیکن اگر صرف مسجد کے خاص مسجد کی نیت سے لگایا ہوا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کا اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ احمد تنبولی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا فرض نماز کے بعد بلند آواز میں دعا کرنا کیسا ہے؟ اور کچھ علماء کرام دعا بہت لمبی کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو سنت اور نوافل میں جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیے فرض نماز کے بعد دعا کی تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے اور زور سے دعا کرنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد زور زور سے دعا ہو رہی ہے، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، تو یہ شریعت سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علماء نے فرض نماز کے بعد دعاؤں کی اجازت دی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بھئی نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں مانگ لینی چاہیے، لیکن ہلکی پھلکی سے مانگ کر کے پھر سنتوں میں اور نوافل میں مشغول ہو جانی چاہیے، تو اس لیے بہت زور سے نہیں مانگنی چاہیے، بہت لمبی دعا نہیں مانگنی چاہیے، خاص کر کے ان نمازوں میں کہ جن نمازوں کے بعد سنت اور نوافل ہوتے ہیں، تاکہ لوگ جلدی سے سنت اور نوافل کو ادا کر لیں۔ اس سلسلے میں باقی استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا ایک بیان ہے، میں نے چینل پہ اپنے اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا مانگنا یا دعا مانگنا کیسا ہے، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اور جو ہے دلیل وغیرہ بھی انشاءاللہ وہاں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بقرعید والے دن سنت کام کون کون ہیں؟ ہمارے نبی نے کون کون سے عمل کیے ہیں بقرعید والے دن؟ جی قربانی کرنا بھی سنت ہے، نئے کپڑے پہننا، نماز پڑھنا، نماز کے لیے عیدگاہ جانا، اور عیدگاہ سے فارغ ہو کر کے آنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے قربانی میں سے تناول کرنا، کھانا، تو یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں۔ اچھا ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ صدائے صفا ایک چینل ہے، صدائے صفا، تو کل انہوں نے ہمارا پروگرام رکھا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، اور تقریباً یہی وقت رہے گا 9:30 بجے کے آس پاس کا، اور کل ان کے چینل کے اوپر جو ہمارا یہ پروگرام رہے گا یہ صرف قربانی کے تعلق سے ہی ہوگا، کہ ایام تشریق جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، تکبیر تشریق کے مسائل کیا ہیں، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور جو ہے اس طرح کی جو چیزیں یعنی خاص قربانی اور ایام تشریق کے تعلق سے ہی یہ تقریباً ہمارا پروگرام رہے گا۔ تو صدائے صفا یہ چینل ہے، صدائے صفا، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، تو انشاءاللہ کل اس پہ ہمارا پروگرام رہے گا، اور میں انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کا لنک اپنے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ میں ڈال دوں گا، تو اس پہ کل یہ ہمارا پروگرام رہے گا، تو جو حضرات اور زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں قربانی ذبح وغیرہ کے مسائل کے تعلق سے، تکبیر تشریق وغیرہ کے تعلق سے، تو کل وہ ہمارے ساتھ وہاں جڑ کر کے ان کے چینل کے تعلق سے جڑ کر کے وہاں مسائل کو حل کر سکتے ہیں، چونکہ وہ صرف اور صرف اسی تعلق سے رہے گا۔ آج کا یہ پروگرام تو ہر چیز کے تعلق سے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے اس تعلق سے، ٹھیک ہے، تو اور مزید تفصیلیں اور مزید باتیں انشاءاللہ وہاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ منیار کہہ رہے ہیں مسجد کے طہارت خانے میں جو سادہ چپل لگتے ہیں اس چپل کو لینا اور اس کی قیمت مسجد میں دینا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے۔ آپ کو مسجد کے چپلوں میں ایسی کون سی بات پسند آ گئی کہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر اگر آپ کو قیمت ہی رکھنی ہے تو پھر وہی قیمت آپ بازار میں جا کر کے لے کر کے آ جائیں۔ بھئی دینے والے نے یا خریدنے والے نے جو چپل خریدے ہیں وہ مسجد کے لیے خریدے ہیں کہ بھئی نماز حضرات آتے ہیں، وضو خانے میں جائیں گے، طہارت خانے میں جائیں گے، تو ان چپلوں کو استعمال کر لیں، تو دینے والے نے وہ مسجد کے لیے دیے ہیں، آپ کے لیے نہیں دیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی بازار سے لے کے آیا ہوگا، تو اگر آپ کو اتنی پسند ہے تو آپ بھی بازار سے جا کر کے لے کر کے آ جائیں۔ تو اس لیے مسجد کی چیزوں کا استعمال اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، ذاتی زندگی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو پسند ہے تو بازار سے خرید کر کے لے کر کے آ جائیں، لیکن مسجد کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ان کی رقم چندہ پیٹی میں ڈال کر کے بھی اجازت نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، علماء نے اجازت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الحمید بھائی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عبد الچوہان مولانا ہی فین، اچھا یہ عبد الچوہان،
میرے اسٹوڈنٹ ہے، میرے شاگرد ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کو نیک صالح بنائیں اور خاص کر کے حافظ و قرآن بنائیں۔ میرے پاس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ناظرہ اور حفظ دونوں ان کا چل رہا ہے۔ عبدالچوہان جی، عبداللہ منیر کریں، نابالغ بچے کا اذان دینا کیسا ہے؟ جو بچہ قریب البلوغ ہے، یعنی 13-14 سال کا بچہ، تو اس کی تو اذان ہو جائے گی۔ جو شعور والا ہے، سمجھدار ہے، قریب البلوغ ہے، تو اس کی تو اذان ہو جائے گی۔ لیکن جو بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے، 10 سال 11 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، تو پھر اس کی اذان شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اگر ایسا اتنا چھوٹا نابالغ بچہ اگر اذان دے دیتا ہے تو پھر اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ عبدالچوہان آپ کا اسٹوڈنٹ، جی میں سمجھ گیا ہوں۔ احمد تنبولی جزاک اللہ مفتی صاحب، جی ٹھیک ہے۔ مولانا ہدایت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، خیریت الحمدللہ۔ نماز جنازہ کی کیا کہہ رہے ہیں وارثین سے اجازت لینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد نعمان علی گڑھ سے ہیں۔ اچھا جی، چونکہ دیکھیں سب سے پہلا حق میت پہ جو نماز جنازہ پڑھنے کا ہے تو وہ وارثین کا ہے، تو اس لیے ان سے اجازت لی جاتی ہے، کیونکہ وارثین کا ہی حق ہے۔ میت کو نہلانا، دفنانا، کفنانا، یہ تمام چیزیں کس کا حق ہے؟ یہ وارثین کا حق میں ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھا رہا ہے تو اس لیے وارثین سے اجازت لی جاتی ہے کہ بھئی حق تو آپ کا ہے، لیکن آپ نے مجھے آگے کھڑا کیا ہے نماز جنازہ کے لیے، تو کیا میں نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں پڑھا دیجئے، تو ان کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بھئی ہم اپنے حق سے دستبردار ہو کر کے یہ حق ہم نے آپ کو سونپ دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو آ رہے ہیں، رستے میں ہیں یا وضو کر رہے ہیں، تو وہ پڑھانے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو سب سے واقف نہیں ہوتا۔ وارثین کو پتہ ہوتا ہے بھئی فلاں رشتہ دار رہ گیا، فلاں بندہ رہ گیا، فلاں بھائی رہ گیا، تو ان سے اجازت اس لیے بھی لی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ دیکھ بھال کر لیں کہ یار ہمارے جو اصل صحیح جو وارثین ہیں، کم سے کم وارثین کو تو نماز جنازہ مل جائے نا، تو جو میت کے وارثین ہیں ان کو تو نماز جنازہ مل جائے۔ تو وہ دیکھ لیتے ہیں آپس میں کہ بھئی سب لوگ وارثین جو ہیں، گھر والے، فیملی والے آ گئے کہ نہیں آ گئے۔ جب سب لوگ آ جاتے ہیں تو اجازت دے دیتے ہیں کہ جی ہاں پڑھا دیجئے، اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولانا تھوڑی دیر رک جائیے، وہ آ رہے ہیں وضو کر کے یا اوپر گئے یا کام سے گئے ہیں، تو تاکہ ان کو بھی نماز جنازہ مل جائے، تو اس وجہ سے ان سے اجازت لی جاتی ہے اور ان سے اجازت لینی بھی چاہیے۔ اچھا آگے چلیے، ایم ڈی صداقت کیا کریں مفتی صاحب، قربانی کا جانور اگر عید الاضحیٰ سے پہلے ذبح کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور بیمار ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کے جانور کو پہلے ہی ذبح کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کو ذبح کر لیا تو اسی صورت میں اس کے گوشت کا کھانا جائز ہے، اس کا گوشت حلال ہے، آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو بنانا ہے، جو بھی آپ کو کھانا ہے۔ تو اگر قربانی سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جانور بہت بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا، تو کل ہی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی ایک جانور ایسا ہے کہ 2 گھنٹے میں مر جائے گا، تو اس کو بیچنا کیسا ہے، بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا یار جب 2 گھنٹے میں مر جائے گا آپ کو پتہ ہے، تو آپ سامنے والے کو بیچ کے اس کا نقصان کیوں کر رہے ہو بیچارے گا؟ اس کے پاس جائے گا، وہ مر جائے گا، تو اس کی تو پوری رقم ڈیڈ ہو جائے گی نا، پوری رقم اس کی ضائع برباد ہو جائے گی، تو آپ جان بوجھ کے اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے آپ کسی کو دھوکہ دو، کسی کا نقصان کرو، جانور کو ذبح کر لو، ذبح کر کے گوشت اپنے استعمال میں لے کر کے آ جاؤ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو ذبح کرنا بھی جائز ہے اور اس کا گوشت بھی اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ اچھا عبدالچوہان کا السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام، جی بچہ وعلیکم السلام۔ عبداللہ منیار جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے، اگرچہ اجازت ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے جنازے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا جنازے کے بعد تو نہیں ہے، مجھے لگا آپ قبر کی بات کر رہے ہیں کہ قبر کے اوپر جا کر کے۔ جنازے کے بعد ہم نے اپنے علماء کو تو نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھا کر کے پھر دعا مانگی ہو، کیونکہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے، نماز جنازہ تو خود دعا ہے۔ نماز جنازہ میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، تو یہ ساری دعائیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری دعائیں، تو نماز جنازہ تو خود دعا ہے، تو نماز جنازہ کے بعد دعا کا معمول ہم نے اپنے علماء کو نہیں دیکھا ہے۔ ہاں شرعی حکم فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ تو فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں میسیج چھوڑ دیجیے گا کمنٹس میں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ البتہ قبر کے اوپر جا کر کے جب اس کو دفنا دیا ہے، دفنانے کے بعد میں پھر اس کے قبر میں سوال و جواب میں آسانی ہو جائے، حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، تو قبر پہ جا کر کے دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہاتھ نہ اٹھائے تو بہتر ہے، تاکہ صاحب قبر سے مانگنے کا شبہ پیدا نہ ہو، کیونکہ آپ قبر پہ کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، تو دل میں مانگ لے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد کی آپ نے پوچھا ہے تو فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، میں نے اپنے اکابرین بزرگوں کو ایسے نہیں دیکھا ہے۔
بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیان کرنے کا طریقہ، آپ کوئی عنوان چوز کر لیجئے، آپ کس ٹاپک پہ آپ کو بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی کے تعلق سے آپ کو بات کرنی ہے تو قرآن میں سے پہلے کوئی آیت لے لیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیت لے لیجئے، حدیث لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تھوڑی سی قرآن کی آیت کی تشریح کر دیں، حدیث کی تشریح کر دیں، پھر اس کا حکم کیا ہے قربانی کا اس کو بتا دیں، اور کس کے اوپر واجب ہے اس کو بتا دیں، اس کا ثواب کیا ہے اس کو بتا دیں، جو نہ کریں گے صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر کیا وعیدات ہے اس کو بتا دیں۔ میرے خیال سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا بیان آپ کا اسی میں چلا جائے گا، تو بہت آسان ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایم ڈی سعد اللہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عید الاضحیٰ کی نیت کیسے کریں؟ بڑی آسان ہے، دیکھیے عید الاضحیٰ کی نماز بھی کیا ہے، واجب ہے، تو بس نیت یوں کر لیں دل کے، حالانکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل میں یوں جو ہے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں 2 رکعات نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بس یوں نیت کر لیں، آسان سی نیت ہے، 2 رکعات نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ نیت آپ دل میں کر لیں۔ اور اگر آپ صرف اتنے بھی نیت کر لیں کہ 2 رکعات نماز عید الاضحیٰ کی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، تو بس اتنا بھی نیت کر لینا آپ کا کافی ہے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ اتنے بھی نیت کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آگے، ایم ڈی احسان اللہ کہہ رہے ہیں سنت موقدہ میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ سنت موقدہ میں نہیں، نفل اگر کوئی ہے، نفل میں ہو سکتی ہے، سنت موقدہ میں میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے، جہاں تک مجھے مسائل یاد پڑ رہے ہیں کہ سنت موقدہ میں تو نہیں ہے، سنت موقدہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، پاپا پٹیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سوتے سوتے قرآن پڑھنا کیسا ہے موبائل میں؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن کو پڑھیے لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے، جیسے بھی آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرقان چوہان، اچھا جی فرقان، یہ بچہ بھی ہمارا شاگرد ہے، اس کے حق میں بھی دعا کریں۔ جی عبدال چوہان ان کے والد کا نام ہے، فرقان چوہان یہ بچہ شاگرد ہے میرا، اسٹوڈنٹ ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، ناظرہ بھی پڑھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، اس کی وش ہے اللہ آپ کے 1,00,000 سبسکرائبر جلدی سے کرائے، آمین۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی اس چھوٹی سی نیک خواہش کو قبول فرمائے۔ جی ابھی تو تقریباً 74,000 کے آس پاس ہوئے ہیں، تقریباً 25,000 کی اور ضرورت ہے 1,00,000 ہونے میں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بزم سعادت کہہ رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جی قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صاحب نصاب اس کو کہا جائے گا، صاحب نصاب کہا جائے گا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا تو اس کے پاس اتنا کیش موجود ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، جیسا کہ اکثر جمہور کی رائے یہی ہے۔ تو جس بندے کے پاس میں اتنی رقم کیش موجود ہو کہ جسے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کے ذمہ قربانی لازم ہوگی۔ یا تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، تھوڑا سا کیش، تینوں کو ملا کر کے اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اس کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ یاد رکھیے کہ علماء نے قربانی کے سلسلے میں جو نصاب مانا ہے، اس میں گھر میں رکھے ٹی وی، مہنگی گاڑیاں، مہنگے موبائل، مہنگی گھڑیاں، تو ان چیزوں کو بھی مانا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس صاحب نصاب نہیں لیکن 1,00,000 کا فون لیا ہوا ہے، تو پھر اس کے ذمہ بھی قربانی کرنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے جس نے 7,00,000 کی، 8,00,000 کی، 6,00,000 کی، 2,00,000 کی گاڑی لی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں ہے، تو یہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا، اس کے ذمہ بھی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا اور صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے۔ تو اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم سونا چاندی کیش موجود ہے، یا اتنی ویلیو کی کوئی اور چیز موجود ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ قربانی کرنا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ عارف ڈونگرے کہہ رہے ہیں نماز جنازہ میں عام نمازی کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے، جو مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے، تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں چونکہ نماز جنازہ وہ نماز نہیں ہے، نہ اس کے اوپر نماز کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اس میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو صف بندی ایک ایک آدمی ایک کے پیچھے کھڑا ہو، تو وہ بھی اس کے اندر قید نہیں ہے۔
تو چونکہ یہ اصل میں نماز ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو دعا ہے، تو اس لیے نماز والی جو صف بندی کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ راکب پٹیل کہہ رہے ہیں میری بیوی کے پاس، جی معذرت چاہتا ہوں، کچھ کا مسئلہ ہو گیا تھا، وائی فائی کی کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کنیکشن کٹ ہو۔ جی بہرحال تو ہمارے بھائی کا سوال یہ چل رہا تھا کہ پونے سات تولہ سونا اور آدھا کلو چاندی ہے، تو اگر دونوں کو ملا لیں گے تو ایک کافی حصہ ہو جاتا ہے اس کا، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کے اوپر قربانی بنتی ہے، اور ان کو قربانی کرنا کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ کپورے کھانا کیسا ہے؟ اکثر لوگ کھاتے ہیں جی کپورے، جن کو کہہ لیجئے شرمگاہ کے نیچے جو دو وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کپورے کہا جاتا ہے، تو کپورے کھانا جائز نہیں ہے، شرمگاہ کے اندر یہ بھی داخل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اندر یہ 7 چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے، ان میں سے کپورے بھی ہیں، تو کپورے کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں شیلی عائشہ، کیا کہہ رہے ہیں یوم عرفہ کا روزہ کل رکھیں یا منگل کو؟ یوم عرفہ کا روزہ منگل کے دن ہے ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں منگل کے دن روزہ رکھا جائے گا۔ اچھا جی مولانا ہدایت اللہ مفتی صاحب، آج کل بغیر موبائل کے ہوں اس لیے مجلس سے غائب چل رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں جی، کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو اچھا سا فون دلا دے، یہ دعا کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے خدمت انجام دے سکیں۔ عبداللہ منیار کہہ رہے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جی طلوع شمس کے 10-15 منٹ کے بعد میں، یعنی جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے 10-15 منٹ کے بعد تک یہ مکروہ وقت رہتا ہے، تو مکروہ وقت کو چھوڑ کر کے زوال سے پہلے پہلے تک کے عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس کو چھوڑ کر کے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ فوراً ہی نماز پڑھنا چاہے جیسے ہی وقت ختم ہوا، جیسے ہمارے یہاں آپ مثال لے لیجئے، ہمارے یہاں 6:10 پہ سورج نکل رہا ہے، 6:10 پہ، تو اگر 20 منٹ ہم لوگ چھوڑ دیں تو 6:30 تک مکروہ وقت مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے یہاں جو عید الاضحیٰ کی نماز رکھی ہے وہ 6:35 پر رکھی ہے، چونکہ مکروہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہوا تو فوراً عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زوال تک رہتا ہے، تو زوال سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ وقت ہے، اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنے یہاں کی سہولت کے اعتبار سے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں ایم ڈی احسان اللہ، نماز جنازہ میں ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی بعض احادیث میں وہ ثنا بھی آئی ہے جو پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ثنا بھی آئی ہے، اور نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے آپ وہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، اور کیا ہے ہمارے بھائی محمد خلیل، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ منیار کہہ رہے ہیں خدا حافظ کہنا یا اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ جی کہنے کی گنجائش تو ہے، خدا حافظ یا اللہ حافظ کہنے کی گنجائش تو ہے، چونکہ اللہ حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ظاہر ہے کہ جب دو بندے ملتے ہیں اور ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں اللہ حافظ، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یا یوں کہہ لے کہ سعودی لوگ چونکہ وہ تو خدا حافظ اللہ حافظ نہیں جانتے، تو وہ کیا کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں ہوں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں فی امان اللہ۔ تو ہماری اہلیہ کا ایک یہ بہت ہی بہترین کہہ لیجیے ان کا یہ معمول ہے کہ میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں فی امان اللہ، کہ آپ باہر جا رہے ہیں اللہ کے امان میں۔ اگر میں 10 بار باہر نکلوں گا تو وہ 10 بار یہی بولتی ہیں فی امان اللہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے، گھروں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مرد حضرات جب باہر جائیں تو ان کو یہ دعائیں دینی چاہیے گھر سے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، تو گھر سے جو باہر جا رہا ہے، چونکہ ظاہر سے بات ہے باہر جائے گا تو حادثے، بلائیں، مصیبتیں، بہت ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں، تو گھر سے باہر نکلنے والوں کو یہ دعا دینی چاہیے فی امان اللہ، کہ آپ اللہ کی امان میں ہیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ تو یہ دعاؤں کا معمول ہونا چاہیے گھر والوں کے اندر، تو جب کوئی گھر والا باہر جائے تو اس کو دعا دے، کوئی بھی دعا دے دے فی امان اللہ، کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ تو عربی لوگ فی امان اللہ کہتے ہیں اور ہم لوگ خدا حافظ کہتے ہیں یا اللہ حافظ کہتے ہیں، تو بہرحال اس کے کہنے کی گنجائش ہے، کہا جا سکتا ہے۔ خلیل بھائی کیا کریں جمعے کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جی عصر کی نماز تک رہتا ہے،
عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک جمعے کی نماز کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممبئی میں بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے جمعہ ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں وہاں پر جمعہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے کیا کہہ رہے ہیں محمد خلیل بھائی، کیا کہہ رہے ہیں حاملہ جانور کے قربانی کا حکم اور مسئلہ بتائیے۔ جی حاملہ جانور کو قربان تو کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ موجود ہے، میں نے پہلے بھی ریکارڈ کیا تھا۔ تو حاملہ جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کی ولادت قریب ہو، یعنی آج کل میں ہی جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، اگر ایسا جانور ہے تو پھر ایسے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کریں گے ہو تو جائے گی، لیکن قریب الولادت حاملہ جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کریں گے تو ہو جائے گا۔ احمد تنبولی کا اگر مسئلہ عید الاضحیٰ کے خطبے کے شروع میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ 9 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کی وہ ہیں، علماء نے دونوں طرح کی باتیں نقل کی ہیں۔ آپ 9 مرتبہ کہہ لیں اور 7 مرتبہ کہہ لیں، دونوں طرح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ کہتے ہیں عموماً، تو آپ بھی اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ فرحان مبین کا اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وعلیکم السلام۔ زید پر قربانی واجب ہے لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اپنے مرحومین یا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے کرتا ہے، تو کیا اس کے ذمے سے واجب اتر جائے گا؟ جی نہیں، واجب نہیں اترے گا جب تک کہ اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ جن کی نیت سے کر رہا ہے ان کو تو ثواب مل جائے گا، ان کی طرف سے تو ہو جائے گی، لیکن اگر اپنی طرف سے نہیں کرے گا حالانکہ اس کے ذمہ لازم ہے، تو یاد رکھیے وہ گنہگار ہوگا، جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرے گا تب تک کہ اس کو گناہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے تو وہ ذمے سے ادا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ قربانی ہی کرے۔ اگر قربانی کے دنوں میں کر لے گا تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایام قربانی گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو یاد رکھیے کہ ایک بکری کی پورے جانور کی قیمت صدقہ کرنا اس کے لیے لازم ہے، تب جا کر کے وہ اس کے ذمے سے اترے گا، نہیں تو ذمے سے نہیں اترے گا۔ یہ توبہ اللہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، استغفار معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ جس کے ذمہ لازم تھی وہ قربانی ہی کرے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی ہے تو پھر بعد میں ایک جانور کی یعنی بکری کی پورے جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے اس کے ذمے، تو جب تک کہ قربانی نہیں کرے گا تو ذمے سے نہیں اترے گا، بھلے ہی چاہے سارے گھر والوں کی طرف سے ادا کیوں نہ کر دے۔ ہاں جی کپورے والی بات میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ آگے احمد ابوبکر یار مفتی صاحب، اگر کسی کی بیوی صاحب نصاب ہو اور اس کا ماں صاحب نصاب نہیں ہے تو کس کے نام سے قربانی دینا واجب ہے؟ اپنے نام سے، جو صاحب نصاب ہے جس کے ذمہ لازم ہے تو پہلے اپنے نام سے دے، ماں باپ کے نام سے تو بعد میں ہے۔ ماں باپ کے نام سے کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اپنی واجب قربانی ادا نہیں کی تو گناہ ملے گا اور وہ ذمے میں واجب بھی رہے گی، تو اس لیے سب سے پہلے اپنی طرف سے کریں جن کے ذمہ لازم ہے۔ اچھا ایک بھائی کیا کہہ رہے ہیں پاپا پٹیل، حرام کے پیسوں سے قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ جی نہیں، حرام کے پیسوں سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کسی دوسرے کے ساتھ میں حصہ لے لیا ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، چونکہ حرام مال کمانا بھی حرام، کھانا بھی حرام۔ حرام مال تو واجب التصدق ہے، جس سے لیا ہے، جہاں سے کمایا ہے، یا تو اس کو واپس لوٹائے یا تو پھر پورا کا پورا مال صدقہ کرنا لازم ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ تو اگر حرام مال سے کوئی قربانی میں حصہ لیتا ہے یا قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بڑے جانور میں کسی اور کے ساتھ حصہ لیا ہے تو ان کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو جانور میں حصہ لیتے ہیں، بڑے جانور میں 2 4 6 7 مل کر کے، تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ بھئی جو ہمارے ساتھ قربانی میں شریک ہو رہا ہے اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناگہانی میں آپ کی بھی قربانی کیا نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ راکب پٹیل کا کریں مفتی صاحب، ایک بیگ میں قرآن شریف کا دوسرا سپارہ رکھا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا، مگر میں نے اسے غلطی سے نیچے پھینک دیا زمین پر، اب مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ جی آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ بے شک معاف فرمائے گا، چونکہ آپ نے نادانی میں کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے اطمینان قلب کے لیے، اصل تو توبہ استغفار ہے، اطمینان قلب کے لیے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں، ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ روح الامین قاسم کہہ رہے ہیں یوم عرفہ میں قضا روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جی نہیں، وہ حاصل نہیں ہوگی، یوم عرفہ میں قضا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن نفل میں آپ فرض کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں فرض میں آپ نفل کی نیت کر سکتے ہیں، فرض میں آپ نفل کی نیت کر سکتے ہیں، تو اس لیے یوم عرفہ کے اس میں قضا روزہ آپ اس کی نیت نہیں کر سکتے، یوم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کا ہی کہلائے گا، یا تو پھر آپ قضا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، تو دو نیتیں اس میں جمع نہیں ہوگی۔ نو نیم کیا کرے، انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھنا کیسا ہے؟
بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سن لیجئے، آپ کو ان سے اندازہ ہو جائے گا، ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے ایک دوسرے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ باقی میں تو نہیں سنتا ہوں اور میں لوگوں کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں، چونکہ انجینئر مرزا علی یہ بے پندے کا لوٹا ہے، کوئی ایسا معتبر عالم بھی نہیں ہے، کتابیں پڑھتا ہے اور اپنے حساب سے سمجھتا ہے، اپنے حساب سے ان کی تشریح کرتا ہے، بہت ساری احادیث میں غلطیاں کی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کن کی ترجمانی کر رہا ہے، اہل حدیث حضرات کی ترجمانی کر رہا ہے یا دعوت اسلامی والوں کی ترجمانی کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہت سارے جو ہے اس کے مسائل ایسے ہیں جو حضرات اس کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ اس نے اہل سنت والجماعت سے، جمہور سے ہٹ کر کے الگ مسئلہ بتایا ہے، الگ روش اس نے اختیار کی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں تو انہوں نے تعاقب کیا ہے، پکڑ کی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال میں تو مشورہ نہیں دیتا، چونکہ یہ کوئی معتبر عالم دین نہیں ہے، کسی معتبر ادارے سے فارغ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، نہیں تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مولانا ہدایت اللہ علیہ السلام علیکم مفتی صاحب، 10 بار فی امان اللہ والی بات بتا دی، لڑائی والی بتا دیجئے۔ لڑائی والی کون سی بات بھی؟ لڑائی والی کون سی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تھوڑا اور مسئلے کو واضح کیجیے۔ ہاں، عبداللہ منیار، سورہ کہف پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جمعے کے دن؟ جی جمعے کے دن کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جمعے سے پہلے پڑھا جائے، لیکن اگر آپ جمعے کے بعد میں، عصر کے بعد میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہے۔ فضا حضل مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، اگر بغل میں کیا کہہ رہے ہیں شرک ہو رہا ہو اور میں بہت سمجھانے کی کوشش کری ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی برائی دیکھیں، غلط چیز دیکھیں، تو اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، یا کوئی سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے تو ہم کو اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے اعتبار سے ہم کو دل میں برا سمجھنا ہے اور یوں کہنا ہے کہ یا اللہ میں اس سے بری ہوں، میں نے حتی الامکان کوشش کی، جتنی میری وسعت تھی، جتنی میری ہمت تھی میں نے کوشش کی، اب اس سے آگے تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو آپ سمجھائیں جہاں تک آپ کی ہمت ہے، باقی کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بس آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا کریں، بس آپ کے ذمے سے یہ ادا ہو جائے گا۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یوم عرفہ کا روزہ کب اور کتنے دن رکھنا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ صرف ایک دن رکھنا ہے، ہم ہندوستان والوں کے لیے منگل کے دن، ٹیوزڈے، ٹھیک ہے، منگل کے دن یوم عرفہ کا روزہ ہوگا۔ ایم ایس محمد السلام علیکم، وعلیکم السلام، نو نیم کا واٹ از ڈفرینٹ بٹوین حرام، کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از ڈفرینٹ بٹوین حرام گناہ؟ گناہ تو جرم کو کہتے ہیں، اب آپ حرام گناہ کہہ رہے ہیں تو حرام تو حرام ہی ہے، گناہ حرام ہے، تو بات سمجھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں بٹوین سے پہلے کچھ ہوگا اور بعد میں کچھ ہوگا، دو لفظ ہوتے ہیں نا، حرام گناہ تو بات تو ایک ہی ہو گئی ہے، جو گناہ ہوگا تو وہ حرام بھی ہوگا، جو حرام ہے تو اس کو کرنا بھی گناہ ہوگا، تو ان میں کوئی فرق، مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تھوڑا اور بات کا خلاصہ کیجیے۔ فرحان مبین کیا کرے، جیسا کہ ہمیں مشہور ہے کہ ایک شخص 7 سال تک یا 7 حصے قربانی کرے گا، جب کہیں جا کر اس کا حصہ قربانی مان جائے گا یا اس کا ایک جانور مانا جائے گا، صحیح ہے کیا؟ نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صاحب استطاعت شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، تو اپنی طرف سے بکرا بکری کر دے، پورا جانور کر دے، یا بڑے جانور میں صرف ایک حصہ کر دے تو اس کی طرف سے کافی ہے، جو باتیں مشہور ہیں ان کا تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ منیار، حضرت مفتی صاحب اپنی مستجاب دعا میں ہمیں یاد رکھیں، جی انشاءاللہ ضرور، آپ بھی یاد رکھیں، اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قربانی کی مکمل تیاری کے باوجود کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کی تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو ذمے میں لازم ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید گناہ نہ ملے، شاید گناہ نہ ملے، لیکن بہرحال نہیں کی ہے تو وہ تو ذمے میں لازم ہی رہے گی جب تک کہ آپ اس کو ادا نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ ادا نہیں کر دیتے۔ احمد تنبولی، مفتی صاحب خطبہ پڑھ کر سنائیں، بڑی مہربانی ہوگی، کس طرح پڑھا جائے؟ جی خطبے کی میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے، میں نے پڑھ کر کے ہی اس کو سنایا ہے، عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے تو میں نے پڑھ کر کے ہی اس کو سنایا، آپ دیکھ لیجئے۔ کیا ہے رہنمائے امت، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیا کہہ رہے ہیں حرام گن کے درمیان کیا فرق ہے؟ حرام گن کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ ایک ہی سوال کئی بار ہیں، تو حرام گناہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو وہی تو میں بتایا نا بھائی، جو گناہ ہے وہ حرام بھی ہوگا، جو حرام ہے وہ گناہ ہے، تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے، تھوڑا اور واضح کیجئے۔
کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر پیسہ کمانا کیسا ہے؟ جی بھائی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو آپ براہ کرم اس کو دیکھ لیجئے کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کافی مدلل انداز میں نے بات چیت کی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک ویڈیو ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے چینل میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانا کیسا ہے، تو وہاں پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جائے تو آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا، بلکہ وہیں کمنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ میں دیکھ کے جواب دے دوں گا۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آج کی تاریخ میں کتنا پیسے ہونے سے صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے؟ 30,000 40,000 50,000 وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے کم سے کم نصاب ہے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ آپ مارکیٹ میں اس کی ویلیو معلوم کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آج کے زمانے میں 1 کلو چاندی 80,000 کی ہے، 1 کلو چاندی 80,000 کی ہے، تو اور جو 52.5 تولہ چاندی ہے وہ 45,000 میں آ جاتی ہے، 45,000 میں آ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو سمجھ لیجئے کہ 45,000 روپے جس بندے کے پاس ہیں، 45,000 روپے جس بندے کے پاس میں ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کے ذمہ قربانی لازم ہوگی۔ چونکہ شریعت نے پیسے سے نہیں، چونکہ وہ زمانے میں پیسہ ویسا تو تھا نہیں، کیش سونے چاندی کے اوپر بات چیت چلتی تھی، تو شریعت نے ان چیزوں میں جو نصاب مانا ہے وہ سونے چاندی کو مانا ہے، تو اس لیے سونے چاندی کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہوتی ہے، تو آپ اس کو وہاں دیکھ لیجئے، آپ اسی کے اعتبار سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ خطبہ بتائیے ایم ڈی ابرار کہہ رہے ہیں جی بھائی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے کمنٹ کر لیجئے گا، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں لنک آپ کو بھیج دوں گا۔ خلیل بھائی کیا کریں 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بتائیے۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا یعنی 9 ذی الحجہ کا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے گا، یہ فضیلت ہے۔ مولانا ہدایت اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی لڑائی کے بارے میں جو چیزیں جب جس موقع کی بتانے کی ہوتی ہیں نا تو وہ اس موقع پہ بتائی جائیں گی، ساری چیزیں نہیں، چونکہ یہاں ان کے بارے میں بات چیت نہیں چل رہی ہے، تو شرعی مسائل کی ہوتے ایک بات تھی، میں نے بتا دی کہ کچھ چیزیں جو اچھی چیزیں جو بتانے کی ہوتی ہیں، جو فائدے والی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بتائی جاتی ہیں۔ تو ایک جو بات میں نے بتا دی تھی کہ بھئی فی امان اللہ والا جو ہمارے یہاں معمول ہے، وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بھئی آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ رواج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم کیسے لڑتے ہیں، کیا باتیں ہوتے ہیں، کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ وہ پرسنل باتیں پوچھنے لگ جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں محمد خلیل بھائی کیا کہہ رہے ہیں کیا ایک دن کے روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رہنا ہے یا پھر 2 روزے؟ جی نہیں، صرف 9 ذی الحجہ کا صرف ایک ہی دن کا روزہ ہے جس کی یہ فضیلت ہے۔ آپ چاہیں تو 8-9 کا رکھ لیں، 7-8-9 کا رکھ لیں، یا تو پورے 9 کے 9 روزے رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے بارے میں کہا گیا ہے، تو 9 کا تو آپ رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ یہ جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا یہ بھی مستحب عمل ہے، وہ بھی غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھے گا، جو حج میں ہے میدان عرفات میں وہ نہیں رکھے گا، بلکہ جو حج نہیں کر رہا ہے یہ وہ رکھے گا۔ صرف ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے، آپ چاہیں تو 1 سے 9 تک رکھ سکتے ہیں، یا جتنے بھی آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ۔ بھئی یہ نو نیم والے یہ بار بار کہہ رہے ہیں حرام گناہ حرام گناہ حرام گناہ، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی سوال بار بار نہ کریں، میں سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، ترتیب وار سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ اب جو سوال مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں تو اس کا میں جواب کیا دوں گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے۔ حرام گناہ ہوتا ہے، گناہ حرام ہوتا ہے، اب اس میں آپ اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ کو تھوڑا اور سمجھا دیجئے۔ مفتی صاحب عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ گمان ہو کہ شاید میں تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد میں اگر چاہے تو 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اس کی وہ تہجد مان لی جائے گی، چونکہ عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ بہتر افضل وقت ہے آدھی رات کے بعد میں، رات کے تہائی حصے میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور آدھی رات کے بعد افضل ہے، تو عشاء کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد کی نیت سے جو رکعتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسلم شیخ نے یوٹیوب کا لوگو بھیجا ہے، اچھا جی شکریہ۔ ابو عبداللہ شریم السلام علیکم مفتی صاحب کیا کریں ہیں؟ اچھا مفتی صاحب کا بیان صدائے صفا یوٹیوب چینل پر ہوگا جی، کرناٹکا سے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کمراج نگر، اچھا جی میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، جی میں نے لوگوں میں اعلان کر دیا تھا کہ کل انشاءاللہ صدائے صفا جو یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ ہمارا پروگرام ہے، ان لوگوں نے ہمیں مدعو کیا ہے، انوائٹ کیا ہے اپنے چینل کے اوپر، اور کل انشاءاللہ
تکبیر تشریق کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، ذبح کا طریقہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں قربانی سے ریلیٹڈ ہی، تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ صدائے صفا جو چینل ہے، تو آپ اس کے اوپر پہنچ جائیں، جو حضرات اپنا سوال جواب سیشن یہ ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس تعلق سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس میں رہے گا۔ حرام اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ حرام اور گناہ، گناہ حرام ہوتا ہے، حرام گناہ ہوتا ہے، کوئی خاص فرق تو ہے نہیں اس میں۔ ارطغرل غازی دیکھنا کیا جائز ہے؟ جی نہیں، ناجائز ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے کے کم سے کم 5 دلیلیں میں نے دی ہیں، 5 دلیلیں کہ کیوں دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے ارطغرل غازی کے تعلق سے۔ ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے کرنا ہو تو جن صاحب کے نام سے قربانی کر رہے ہیں ان کی اجازت ضروری ہوگی، ورنہ بنا نیت کے قربانی نہیں ہوگی، تو مرحوم رشتہ داروں کے نام سے قربانی دیکھیں مرحوم کے لیے جو کی جا رہی ہے تو وہ نفلی ہے۔ مفتی صاحب نے جو فرمایا وہ واجب قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ ہے جس کے ذمہ قربانی لازم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے کروں، جیسے باپ بیٹے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہے، تو باپ چاہے کہ میں بیٹے کی طرف سے کر دوں یا بیٹا چاہے میں باپ کی طرف سے کر دوں، تو چونکہ یہاں واجب قربانی ادا کی جا رہی ہے اور واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے، تو مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کی اجازت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کر دے یہ بھی کر دے تو ڈبل قربانی ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ تو جو واجب قربانی ہے اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ دوسرے کی اجازت ضروری ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ میں بھی اجازت ضروری ہے اگر آپ کسی اور کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واجب قربانی کی بات ہو رہی ہے، نفلی قربانی کی نہیں۔ نفلی قربانی میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مرحومین کی طرف سے، اب مرحومین سے اجازت لینے ان کے پاس قبروں میں تو جائیں گے نہیں، ان سے اجازت لینے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، ان سے اجازت، چونکہ وہ تو وہاں عالم برزخ میں ہے نا، تو وہ کیسے اجازت دیں گے، تو ظاہر ہے ان سے اجازت لینے کے لیے آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو نفلی قربانی میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کسی کی طرف سے کرے، چاہے زندہ کی طرف سے کرے اور چاہے تو وہ کسی مرحوم کی طرف سے کرے، تو زندہ کی طرف سے کرے یا مرحوم کی طرف سے کرے، نفلی میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کی طرف سے واجب قربانی اگر ادا کرتے ہیں تو واجب قربانی میں پھر اجازت ضروری ہے۔ اچھا یہ کون ہے یار، نو نیم، یہ اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا ایک سوال یار آپ 5 بار اس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بار دیکھ کے جواب دے دوں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی میں سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، آپ بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جواب تو ایک ہی رہے گا۔ 10 بار سوال ہے تو 10 بار جواب تو نہیں ہوگا، تو ایک ہی سوال ہوگا، تو بھائی میں سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے سوال کا جواب نہ دوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ صبر رکھیے، میں ترتیب وار سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اچھا ایم ایس ہاشم کا مفتی صاحب ہاشم نام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موبائل میں آدھی روٹی بتایا جاتا ہے، آپ نے مجھے بعد میں یاد نہیں دلایا ہے۔ جی میں نے آپ سے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ حضور کے دادا کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاشم جو ہے عبد المطلب، اور بلکہ پردادا کا نام ہے، حضور کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ اس کے علاوہ فی الحال تو میرے ذہن میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، آپ مجھے بعد میں اس کا وہ چھوڑ دیجیے گا، جو ہے مجھے وہ چھوڑ دیجیے گا، ایک کمنٹ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، آپ نے یاد ہی نہیں دلایا مجھے۔ اب عبداللہ شریم جی ٹھیک ہے۔ مولانا ہدایت اللہ آپ کو تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی، مفتی صاحب ہمارے اچھے کے لیے فی امان اللہ والی بات بولتے ہیں، آپ کو لڑائی سے کیا کرنا ہے، حضرت سے معافی مانگو مولانا ہدایت اللہ۔ جی بات صحیح ہے، میں نے بھائی کہا بھائی اپنے گھر کی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں نا، لڑائی والی باتیں تھوڑا ہی بتائی جاتی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ایک اچھی بات تھی جو ہمارے گھر میں معمول ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا لیں، اس کے لیے آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اچھا انیس احمد کیا کہہ رہے ہیں، گھر والے اگر سب اکٹھے ہیں تو اور سب کے پاس اور سب کا پیسہ ایک جگہ ہے، ایک حصے میں کام چل جائے گا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر دیکھیں اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ایک شخص ہے، وہ چاہے بڑا بھائی ہو یا چاہے والد صاحب ہوں، سب لوگ مل جل کر کے کاروبار کرتے ہیں یا الگ الگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن پیسہ سارا کا سارا لا کے والد صاحب کو دیتے ہیں یا والدہ کو دیتے ہیں، اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے۔ تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا، چونکہ صاحب نصاب کا مطلب تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے لیول کا پیسہ ہونا چاہیے۔ تو جب سب اکٹھے میں رہتے ہیں اور پیسہ اپنے پاس کوئی نہیں رکھتا، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ چاہے اکٹھے بزنس کا ہو یا الگ الگ کسی کا ہو،
سب کے سب لا کے والد صاحب کو دے دیتے ہیں یا والدہ کو دے دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں چونکہ والدہ یا والد صاحب نصاب ہوں گے تو ان کے ذمے ایک کے ذمے لازم ہوگی. لیکن اگر اکٹھے میں تو کاروبار ہے لیکن ہر ایک نے اپنے پاس بینک بیلنس بنایا ہوا ہے اپنے کیا کہتے ہیں بیک اپ کے لیے ہر ایک نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے. ہر ایک نے 10 آدمی ہیں اکٹھے کاروبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اکٹھے رہتے ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے. تو وہ اگر رکھا ہوا 52.5 تولہ چاندی یا نصاب کی بقدر اگر ہے تو پھر ہر ایک کے ذمہ لازم ہوگا بھلے ہی وہ اکٹھے کیوں نہ رہ رہے ہوں. اکٹھے رہنے والے نماز ہر ایک کے ذمہ الگ الگ ہے, ہر ایک الگ الگ فرض نماز پڑھتا ہے. اکٹھے رہنے والے روزہ ہر ایک الگ الگ پڑھتا ہے, ہر ایک کے ذمہ الگ الگ لازم ہے. تو میرے بھائی اکٹھے رہنے میں بھی اگر سب کے سب صاحب نصاب ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, تو سب کے ذمہ لازم ہوگی. اور اگر صرف کوئی ایک ہی ہے جس کے پاس سب کا پیسہ رہتا ہے, سارا پیسہ کسی کے پاس رہتا ہے, تو پھر ایک کی طرف سے ہوگی. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. رہنمائی امت کہہ رہے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات نفسانی کی مخالفت کو یا کفار کے ساتھ قتل و قتال کو؟ دیکھیں اصل تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غیروں کے ساتھ لڑائی میں, ٹھیک ہے, لیکن بعض علماء نے, یا حدیث تو فی الحال میرے علم میں نہیں ہے, لیکن نفسانی خواہشات کو دبانا, تو چونکہ یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے, بہت بڑی اس کے اندر محنت لگتی ہے, تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن دونوں میں اگر آپ موازنہ کریں کہ بھئی نفس کی خواہش یہ بڑی چیز ہے یا اللہ کے راستے میں لڑنا یہ بڑی چیز ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑنا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور اس کی جو فضیلت ہے وہ نفس سے جو آدمی وہ کرتا ہے, قتل نفس جو آپ کہہ رہے ہیں خواہشات کو قتل کرنا, اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو اس اللہ کے راستے میں لڑنے کا جو ثواب بتایا گیا کہ شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, دونوں میں کمپیریزن آپ کو نہیں کرنا ہے, موازنہ نہیں کرنا ہے. وہ الگ چیز ہے, وہ الگ فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے میں اللہ کے راستے میں لڑائی کروں, مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر لڑائی کروں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر لڑائی کروں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہونے کی تمنا کون کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو الگ ہی چیز ہے, اس کے مقام مرتبے کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. ہاں یہ ہے کہ نفس سے یہ بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے, تو اگر بعض صوفیہ کرام اس کو کہہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں شفیق نعمانی آفیشیل, کیا جانور ذبح کرنے والے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں کاٹے جا سکتے ہیں. میں نے ابھی 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ 3-4 دنوں کے اندر میں کہ بال ناخن کاٹنا ان کے لیے اجازت ہے, کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں. ابھی میرے ناخن بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے, میں نے پریکٹیکلی ویڈیو کر کے دکھائی, میرے ناخن بڑے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے کاٹ لیے, حالانکہ مجھے بھی قربانی کرنی ہے. ابھی مونچھیں مجھے تراش نہیں تھی چونکہ بڑی ہو رہی تھی, پانی میں لگ رہی تھی, کراہت کے درجے کو پہنچ رہی تھی, تو اب 3-4 دن اور تو نہیں رک سکتا تھا میں, تو میں نے کاٹ لی ہے. تو بہرحال تو کاٹنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, کاٹے جا سکتی ہے. آپ نیوز اور زی نیوز اینکرز تک ٹاک اباؤٹ اگینسٹ مسلم. بھائی مجھے کسی کے اس میں نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے, کسی نیوز چینل میں کسی اینکر سے مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے, چونکہ وہ لوگ بدتمیز لوگ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مقصد کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا, یہ سارے ان کے اپنے روزی روزگار کے دھندے ہیں, پیٹ پالنے کے دھندے ہیں. تو کچھ لوگ جو وہاں گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, تو اس لیے وہاں جانے سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, تو وہ ہم یہیں بھلے ہیں, یہیں اچھے ہیں. جس کو ہم سے پوچھنا ہے یہاں پوچھ لو, یا ہمیں جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے تو اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے. اس کے لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان لوگوں کے سارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا اور کیا ہے بھائی؟ مولانا ہدایت اللہ مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں, وہ ایک انسانی شکل میں ایک جانور آ گیا تھا, اس نے لکھ کر ڈال دیا. انسانی شکل میں ایک جانور آ گیا تھا, اچھا چلو ٹھیک ہے, اللہ سب کو سمجھ دے بھائی. ہاں صحیح لکھا ہے انہوں نے, اللہ والوں کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. جی بالکل صحیح ہے, بے شک اللہ والوں کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی, وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. نداء ملت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عالی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دم پر زخم ہو گیا ہے تو کیا اس جانور کی قربانی درست ہے؟ جی زخم ہو گیا ہے تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا, آپ دوائی علاج کر لیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, تو قربانی تو ہو جائے گی, کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. جانور ویسے بھی بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آج کل بارش کا موسم ہے ممبئی وغیرہ میں, تو کسی کو بخار ہو جاتا ہے, کسی کو کف ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ اور ہو جاتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر کٹی ہوئی ہے دم پونچھ اگر کٹی ہوئی ہے تو الگ مسئلہ ہے.
ہمارے عالم دین کی عزت کرو، مفتی صاحب بہت بڑی ہستی ہے۔ ارے نہیں بھائی، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، بس اللہ خدمت لے لے ہوئے اپنے دین کی، بس وہ بڑی بات ہے۔ ایم ڈی ابرار کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں گوشت کو مسجد میں جمع کیا جاتا ہے، مسجد میں گوشت رکھنا کیسا ہے؟ مسجد میں اگر اس نیت سے گوشت رکھتے ہیں کہ بھائی سب لوگ لا لا کے مسجد میں رکھ دیں، پھر وہاں سے تقسیم کیا جائے، تب تو ٹھیک ہے۔ باقی آپ کس نیت سے جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں وہ بھی تو بتانا چاہیے تھا نا۔ ہدایت اللہ بھائی کیا کرے، مفتی صاحب سے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کرا دیجئے، مہربانی ہوگی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی ہیں بھائی جنہوں نے مولانا ہدایت اللہ کو ایک کیا کہتے ہیں میسیج کیا تھا، تو بھائی ذرا آپ جو ہے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ کومل، کیا نام ہے، کومل، ہاں تو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے بھائی۔ ندائے ملت کیا کریں، اگر نماز میں سہون 3 سجدے کر لیے تو کیا سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی۔ نماز میں اگر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے، لیکن یہ جب ہے جب کہ غلطی سے کیا ہو، بھولے سے کیا ہو، اگر جان بوجھ کر کے ایسی غلطی کرتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ شفیق نعمانی جزاک اللہ جی شکریہ۔ سمیر خان کیا کریں، مولانا ہدایت اللہ آپ اپنے جانور کو قابو میں رکھو، مفتی صاحب کی شان میں اپنے غلط بیان کر دیے بھائی میرے۔ ٹھیک ہے بھائی جانے دیں، میں نے معاف کیا اور آپ لوگ بھی معاف کریں، ٹھیک ہے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کون سا کس میں کیا جانور آ جاتا ہے پتہ نہیں۔ اللہ جو ہے سب کو ہدایت دے اور عقل سلیم کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ بات کو درگزر کریں، بات کو اور نہ بڑھائیں۔ کلو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب طالبان مجاہدین کی عظیم کامیابیوں اور ترقی پر کیا کہہ رہے ہیں اقدامات پر کچھ کلمات اور اپنے خیالات کا کچھ اظہار فرمائیے۔ جی بے شک بہت اچھا قدم ہے، اور ہم جو ہے ان کی ہر فیلڈ میں، ہر اس میں ان کے لیے کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اور بلکہ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جو صحیح معنوں میں اسلام کو پریزنٹ کرنے والے ہیں، اسلامی احکام کو نفاذ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بے شک انہوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، اور 20 سال کا یہ عرصہ ایسا ہوا جس میں انہوں نے اچھی جو آج کے زمانے میں سپر پاور بنتی ہیں ان کو دھول چھٹائی ہے، اور ان کو دکھایا ہے کہ ان کی مادی طاقتوں کے سامنے، ان کی مادی طاقتیں اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ لاٹھی ڈنڈے والے اور یہ بڑی بڑی توپیں اور وہ بندوقیں لے کر کے لڑنے والے، مگر آخر میں جیت کس کی ہوئی؟ اللہ ہی کی ہوئی ہے، چونکہ وہ حق پر تھے، صحیح پر تھے، تو اللہ نے انہیں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی، چالیں چلیں، اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیریں تو ایسی ہیں کہ اس کے سامنے ہر تدبیر فیل ہے۔ اور بے شک بلکہ اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر جہاں بھی ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ شاعر نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی احکامات کو چھوڑ دیا، اسلام کیسے پھیلے گا، دین کیسے نافذ ہوگا، کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیا، اللہ نے ذلت کو ہمارے اس میں ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے، میں نے عرض کیا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جہاں پر مرمت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر مرمت سے ہی کام چلتا ہے۔ کہیں کہیں ہوتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر وہاں لات چلانا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد رہی ہے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ میں رہی ہے، اللہ نے ان کی کوششوں کا یہ صلہ ان کو دیا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے مزید، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ابھی اجازت دیجیے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج چونکہ ہمارے گھر میں یہ پورے سب لوگ مل کر کے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، تو وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ 2-4 سوال ہیں لوگوں کے، بس میں انہی کے جواب دے دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی آپ اور زیادہ سوال نہ کریں، جن حضرات کے رہ گئے ہوں تو کل وہ صدائے صفا جو چینل ہے وہاں پر آ کر کے اپنے سوال حل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور آپ سوال نہ کیجیے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم ڈی ابرار، جبک کسی دوسری جگہ رکھنے کا انتظام بانٹنے کی نیت سے؟ اچھا بہتر ہے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، گوشت وغیرہ لے جا کر کے، چونکہ اس سے خون نکلے گا وہ، اور مسجد میں کہہ لیجئے شور شرابہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو بہتر ہے کسی دوسری جگہ کا نظم کیا جائے۔ اگر آپ کو تقسیم ہی کرنا ہے تو کسی بھی ایک آدمی کا گھر یا اس کی بیٹھک جو ہوتی ہے متعین کر لیں، بھائی فلاں کے گھر پہ آپ پہنچا دیں تاکہ وہاں سے اس کو تقسیم کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ مسجد کی بے حرمتی لازم نہ آئے۔ ایم ڈی راشد کیا کریں، مفتی صاحب کان پر ہاتھ رکھ کر کے قرآن پڑھنا کیسے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ قرآن پہ مطلب کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، جہاں پر رکھ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ وہ قرہ حضرات جو پڑھتے ہیں ہاتھ پہ رکھ کے، تو اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، تاکہ اپنی آواز سنائی نہ دے تو بلند آواز سے آواز نکلے، چونکہ جب خود کو سنائی نہیں دے گی تو وہ زور سے بولے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انیس احمد کہنا، اگر کوئی جانور لایا قربانی کے لیے اور اس نے اس جانور کسی اور کو بیچ دیا اور اس میں اپنا بھی حصہ کر لیا، تو کیا اس کا حصہ اس میں صحیح ہوگا یا نہیں، اور جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جی اگر مالدار شخص کوئی جانور خرید کر کے لے کر کے آتا ہے، بڑا جانور،
پھر 6 حصے کسی اور کا رکھ لیتا ہے، 1 حصہ اپنا رکھ لیتا ہے، 6 حصے کسی اور کو بیچ دیتا ہے، تو اس طریقے سے قربانی ہو جاتی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کیے ہیں کہاں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ جی میں نے تعلیم مظاہر دارالعلوم دونوں جگہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وطن میرا سہارنپور ہے، فی الحال میں ممبئی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ محمد راشد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا بچے کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، صرف محمد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مولانا ہدایت اللہ کہہ رہے ہیں کیا خاندانی بدتمی، ارے یار پھر آپ اسی پہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ خطاب نوجوان کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم نے جو کیا نہیں ہوتا گناہ یا اس کا علاوہ اس پر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ جو آپ نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس پہ افسوس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور جو آپ نے گناہ کیا ہے تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے تو استغفار کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ یار آپ لوگ اور زیادہ سوال نہ پوچھیں فی الحال، چونکہ ابھی میرے پاس تقاضا ہے اور مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انیس احمد کیا کریں اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کانوں پر ہاتھ کیسے رکھے جاتے ہیں؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ بس کانوں پر ہاتھ رکھ لیجئے، جو انگلی ہے نا شہادت کی انگلی، یہ اپنے کانوں میں اندر کے حصے میں ڈال لیجئے تاکہ آپ کی آواز آپ کو سنائی نہ دے، آپ بلند آواز سے کہہ سکیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ کانوں میں انگلی رکھتے ہیں تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہی کرنا ہے۔ ایم آر آفیشیل کا اگر السلام علیکم مفتی صاحب اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور بچے وہاں جا کر فیشن کپڑے پہنتے ہیں تو اس کا گناہ ان بچوں کو ملے گا یا پھر ماں باپ کو؟ دیکھیں ماں باپ کو بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ بھئی بچے وہاں جا کر کے کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہیں بھیج دیا تو ان کی طرف سے بے فکر ہو گئے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، حال چال پوچھتے رہنا چاہیے، اور اگر اولاد بالغ ہے تو پھر بالغ اولاد کا گناہ انہی کا ذمہ ہوگا۔ جب آدمی بالغ ہو گیا تو وہ شریعت کا مکلف ہو گیا، اچھے عمل کرے گا تو اسی کو ثواب ملے گا، برے عمل کرے گا تو اسی کو گناہ ہوگا، تو جو بالغ ہے اس کا گناہ اسی کو ملے گا، ماں باپ کو نہیں ملے گا۔ سمیر خان کیا کریں کوئی بات نہیں حضرت جی میں نے اوکے ٹھیک ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ محمد نام بہت بھاری ہوتا ہے، نام کے آگے پیچھے کچھ جی نہیں ایسا نہیں ہے، صرف محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ندائے ملت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر اس آپ کے ذہن لڑکیوں کا نام بتائیے، بھائی آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، بہت سارے لڑکیوں کے نام ہیں، اچھے نام انشاءاللہ میں آپ کو وہاں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اکثر سوالات کا ہم نے جواب دے دیا ہے، اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ویڈیو کا کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، یا کل صدائے صفا چینل کے اوپر ہمارا لائیو پروگرام رہے گا انشاءاللہ یہ ٹائم پہ، تو آپ وہاں کر کے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔